बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जारी मुज़ाकराती अमल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के अमल को बेहतर अंदाज में कैसे चलाया जा सकता है। क्या बयानबाजी का सिलसिला अब बंद नहीं होना चाहिए? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि विफाक में हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद पार्टी लीडरशिप हुकूमत पर क्यों तनकीद जारी रखे हुए है। क्या पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया है कि वक्त तब्दील होने वाला है? प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन जंग कैसे मगरबी जवाल की दास्तान बन चुकी है। इल्जामात और सियासी बयानबाजी के बावजूद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकराती अमल खरामा जारी है। आज 10 दिन की काविश के बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी रहनुमा से मुलाकात की इजाज़त बिलाखिर मिल गई। 2 जनवरी को जब मुज़ाकराती अमल का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ था तो हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को यकीन दहानी कराई गई थी कि मुज़ाकराती कमेटी को बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई दी जाएगी, मगर अपोजिशन कमेटी गुज़श्ता 10 दिन गिला करती नजर आती रही कि उनको मुलाकात का मौका फराहम नहीं किया जा रहा। बिलाखिर आज ये मुलाकात हो गई। तहरीक इंसाफ की कमेटी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि अगली नशस्त में अपोजिशन अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। तहरीरी मुतालबात पेश करने के लिए अपोजिशन ने हुकूमत से 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, मगर इस दौरान बयानबाजी और इल्जामात का सिलसिला भी जारी रहा। हुकूमती हलकों की तरफ से बयानबाजी की सबसे अहम वजह बानी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पैगाम था, जिसे 6 जनवरी को जारी किया गया, जिसमें न सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट के बाद PTI से मुज़ाकरात बनते ही नहीं, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एजाजुल हक ने बानी रहनुमा के ट्वीट और PTI के दीगर रहनुमाओं के बयानात को मुज़ाकरात के अमल में रुकावट करार दिया था। 2 जनवरी को मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ था और बानी तहरीक इंसाफ ने 6 जनवरी को यह बयान दिया था, जिसके बाद मुज़ाकरात का सारा अमल तात्तुल का शिकार हो गया था। तहरीक इंसाफ के सीनियर अरकान की बात की जाए तो वो बानी तहरीक इंसाफ के बयान को नज़रअंदाज करते हुए मुज़ाकरात में तात्तुल का जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदारों को ठहरा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। बानी रहनुमा से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं। बानी तहरीक इंसाफ के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म पर हमला किया गया था। अगली मीटिंग में हम इनसे इल्तमास करेंगे कि ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ के बयानात को अगर देखा जाए तो उनका एक्स हैंडल खास मुतहरिक दिखाई देता है और बयानात का सिलसिला अभी भी जारी है। तहरीक इंसाफ के किसी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन को मालूम नहीं कि एक्स हैंडल से अब क्या बयान जारी होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए बानी रहनुमा का हैंडल सबसे ज़्यादा बाइस से तशवीश बना हुआ है। मुलाकात भी हो गई, तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त अगर हो भी जाती है और फिर से बानी रहनुमा के एक्स हैंडल पे ऐसे ही जारहाना बयान आते हैं तो मुज़ाकराती अमल फिर तात्तुल का शिकार हो सकता है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि आज बिलाखिर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुलाकात हो गई खान साहब से जेल में। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि मुतालबात हमारे 2 ही हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई। 31 जनवरी की डेडलाइन आप लोगों ने दे रखी है। अब आप लोग कहते हैं कि बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है, लेकिन साथ ही साथ ये कल वज़ीर दिफा का भी हमने बयान देखा खान साहब के ट्वीट के बाद, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पे तनकीद की थी। वो कहते हैं मुज़ाकरात बनते ही नहीं हैं। तो आपको लगता है कि फिर इस किस्म के अगर नीयत हो या दिल में बात हो तो कोई मंतकी अंजाम पहुंचेगा ये इन मुज़ाकरात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर कोई शकूक शुबात से ये देख रहा है कि ये मुज़ाकरात कैसे मुज़ाकरात हैं जिसमें वफाकी वज़रा आए रोज़ बयानात डालते हैं, वही इल्ज़ाम तराशी, वही इंतशारी टोला, वही दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली फिर एक ट्वीट तो आना होता है
ایک ٹویٹ آ جاتی ہے, وہ ایک ٹویٹ کی مار ہے حکومت, پھر سارا دن اسی پہ بحث ہوتی ہے کہ جی عمران خان نے ٹویٹ کیا. تو بھئی آپ اپنے اوپر بھی ذرا دھیان دیکھیں نا, آپ اپنے اوپر بھی دھیان دیں, آپ کیا بیانات دے رہے ہیں. آپ تو دہشت گرد اور انتشاری سے نیچے بات ہی نہیں کرتے ہیں, تو آخر آپ کو کوئی جواب تو دے گا. تو یہ حکومت کی غیر سنجیدگی تو شروع دن سے نظر آ رہی ہے. پھر جب یہ آپ دیکھیں کہ پورے 10 دن بعد, 1.5 ہفتے بعد آپ ملاقات کراتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, تو اگر ہم تو یہ بار بار کہتے رہے کہ جی جو بھی دونوں کمیٹیاں ہیں, ہماری کمیٹی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے, اس کے پاس بھی نہیں ہے. اختیار صرف مذاکرات کا ہے, بات چیت کا ہے, پھر فیصلے کا اختیار عمران خان کے پاس ہے. تو جب آپ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیں گے کمیٹی کو, ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرنے دیں گے, تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ تو زیادہ رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے, لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے. ان کی جو وزراء ہے, کچھ وزراء کو چھوڑا ہوا ہے, جیسے مریم ہو گئی, مریم نواز صاحبہ ہو گئی, خواجہ آصف صاحب ہو گئے, اس طرح اور ایسے لوگ ہیں جو مسلسل زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ جی یہ تو وہ لوگ ہیں, اس طرح کرتے تھے, اس طرح. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے مذاکرات کرنے تو کرے, الزامات نہ لگائیں. ٹھیک ہے, اب اوبیسلی ہم یہی بات کریں کہ یہ جو دونوں طرف سے اگر الزامات یا بیان بازی ہے وہ بند ہوگی, پولیٹیکل انٹینٹ ہوگا, تو ہی بات چیت آگے بڑھے گی. یہ بتائیے گا, حکومت کی طرف سے ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے مذاکراتی کمیٹی بن گئی ہے, اب ان کے لوگوں کو خود نہیں پتا کہ کل کو خان صاحب کون سا نیا بیان داغ دیں گے جس سے پھر تعطل نہ آ جائے مذاکرات میں. ساتھ ہی ساتھ وہ مثال دیتے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, ان کے اراکین انکلوڈنگ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں, وہ بہت ساری چیزوں پہ اگری کر کے گئے تھے حکومت سے, لیکن پھر یہ جاتے ہیں, خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس دفعہ بھی حکومت کو اس چیز پہ تھوڑا سا شک ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے اور پھر خان صاحب سے بات ہوتی ہے اور پورا پروسیس ڈیریل ہو جائے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو آپ ایکسس دیں عمران خان تک, تاکہ وہ جو بھی بات ہو ان تک پہنچے, ان سے گائیڈ لائن لیں اور پھر آ کے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھائے. جو اس دفعہ کمیٹی بنی ہے وہ خان صاحب نے خود بنائی ہے اور خود مذاکرات سٹارٹ کیے ہیں. تو اب یہ خلل ڈالنا بیچ میں, اور دیکھیں سیاسی استحکام لانے کے لیے آپ کچھ بھی کریں, آپ کے لیے جو بھی آپ کو کرنا پڑے کرنا چاہیے, لیکن حکومت صرف معاشی استحکام کا دعویٰ کرتی ہے. جی معاشی استحکام آ رہا ہے ابھی, جی ہم گروتھ کی طرف آپ اہمیت دیں گے. تو بھائی آپ تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں آپ کے معاشی استحکام کی, تو تبھی ہوگا نا جب سیاسی استحکام ہوگا. اس کے لیے آپ کام کر نہیں رہے ہیں, اس کو آپ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کے وزراء, آپ کے بیانات, آپ دیکھیں نا, عمران خان نے ٹویٹ کر دیا, تو اس سے پہلے جب وفاقی وزراء اور ایون پرائم منسٹر نے جب بات کی عمران خان کے خلاف, تو اس پہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اس سے تو آپ کا جو مذاکرات کا عمل ہے متاثر ہو جائے گا. تو جو ان کے سینئر ممبر ہیں, چیئرمین ہیں کمیٹی کے, انہوں نے کہا کہ اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بیان بازی بھی ہوتی رہے گی, ٹویٹ بھی ہوتے رہیں گے, لیکن مذاکرات جاری رہنا چاہیے. تو ہمارا یقین ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ پارٹی کے ساتھ اوبیسلی شروع سے ہیں, ون آف دا پائنیئرز ان پاکستان تحریک انصاف, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے کہ اگر یہ کشیدگی ختم کرنی ہے تو خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو کہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے, پارٹی کے بہت سارے لوگ بھی ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا کنٹرول پاکستان میں لے آئیں یا پاک فوج کے سربراہ کے خلاف اس قسم کے بیانات نہ کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ دیکھیں میرے تو علم میں ہے بھی نہیں کہ یہ واقعی باہر آپریٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے اس کا. ابھی تک جو ہمارے بہت سارے سینئر لوگ تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, باہر سے ہو رہا ہے, یہاں سے ہو رہا ہے. آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں, یہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا ہے, ان کی تو وہ سلمان اکرم راجہ سے ویسے ہی لڑائی آج کل چل رہی ہے, لیکن وہ یہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں کہ باہر سے کیوں سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے بیٹھ کے کام خراب کر رہے ہیں ہمارے لیے. نہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ حد سے زیادہ کراس کر رہے ہیں, وہ نہیں. لیکن جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, یا جو سیاسی عمل کو روکنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جس طرح اگر ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں تو اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے, اس پہ تو تنقید بنتی ہے, چاہے وہ ملک سے باہر کے لوگ ہوں یا یہاں کے لوگ ہوں. ملک سے باہر بھی پاکستانی بیٹھے ہیں,
وہ بھی ظاہر ہے اس ملک کے لیے زر مبادلہ کما کے دیتے ہیں، تو ان کا یہ حق تو ہے، اور ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا، اور ان کا ووٹ کا حق انہی دو پارٹیوں نے چھینا ہے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے. تو وہ جو اگر کوئی غصہ نکال رہی ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ سارے مطلب وہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں. لیکن اس سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے اگر حکومت چاہتی ہے کہ پیش رفت ہو اور معاملات درست ہوں تو آپ معاملات کو درست طرف لے جائیں، بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک. اچھا لیکن لاسٹلی اگر یہ بھی ایک طرف بتائیے گا مذاکرات ہو کل، رہے ہیں آپ دھمکیاں جی بھی جی دے رہے ہیں. جی یہ بھی بتائیے گا کل القادر ٹرسٹ کا ڈیسیجن آنا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، جو کہ پہلے ہی 2 دفعہ اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، مؤخر ہوتا رہا، اب کل فائنلی یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اگر یہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈائیلاگ کا یہ پروسیس جو 3rd راؤنڈ آف ٹاکس آپ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیریل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے حق میں آ جائے گا، اس لیے کہ 2-3 دفعہ تو یہ مؤخر ہو گیا، اور اچھا. مؤخر کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو باقاعدہ فیصلہ لکھ کے کہیں سے ان کو دیا جا رہا ہے، وہ شاید پڑھ کے دے دیں، یہی فرق ہوگا بس. اور ڈیفینیٹلی لیکن ہمیں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو، چاہے حق میں ہو چاہے مخالفت میں ہو. بدقسمتی یہی ہے، ہم تو اسی لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، انصاف جو ہے نا، انصاف کا وہ نہیں، راستے بند نہیں ہونے چاہیے. اس وقت ہر چیز بند ہے. آپ دیکھیں ہمیں ہمارے ورکروں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، نئے نئے مقدمات درج ہو جاتے ہیں. عمران خان کا ایک مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، رہائی کے پروانے آ جاتے ہیں، دوبارہ دوسرا مقدمہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ڈینائی کرتا ہے انصاف کے تقاضے، اور ایک مذاق بنا دیتا ہے عدالتی نظام کو. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ مؤخر ہو گیا یہ فیصلہ. اب بٹ کیسے آپ کو فیصلہ کیوں آتا ہے؟ لگتا ہے کہ جلدی آتا خلاف ہے، ہم آئے کہتے ہیں کہ گا؟ کیونکہ اگر یہ جج جو ہیں جنہوں نے کیس دیکھا ہے، جو ناصر جاوید رانا ہیں، خود خان صاحب نے ان پہ 2 دفعہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم تو اعتماد ہی کریں گے نا. ہم اگر بد اعتمادی بھی کر دیں تو ہماری مرضی سے تو کون کس جج کو لایا پہلے جا جج سکتا ہے؟ چینج ہوئے نا، کیونکہ آپ کو پہلے معلوم جج ہے محمد بشیر تھے، پھر ان کے پاس آیا، پھر محمد علی وڑائچ کے پاس چلا گیا، پھر دوبارہ ان کے پاس آیا جن پہ خان صاحب نے اعتماد دیکھیں کا جج اظہار کوئی کیا. بھی خراب نہیں ہوتا ہے، جج کوئی بھی خراب نہیں ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگر فیصلے اوپر سے ان کو تھما دیا جائے نا کہ تو وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے. باقی تو جج تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. اس وقت دیکھیں اس میں ہے کیا، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ میں، تو اس میں عمران خان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو. تو ٹرسٹ ہے، القادر ٹرسٹ ہے، جو چیز بھی ہے، زمین خریدی گئی یا کوئی پیسہ آیا، وہ القادر ٹرسٹ کا ہے. اس میں تو عمران خان کا تو ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو کچھ کمایا وہ بھی ٹرسٹ کو دیا ہے، شوکت خانم کو دیا ہے. تو عمران خان کے لیے تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہے کہ وہ کوئی پیسہ کمائے کسی چیز سے، کیونکہ اپنے سب کچھ دے دیا انہوں نے ٹرسٹ میں. تو یہ تھوڑا سا ذاتی ہے، لیکن بہرحال فیصلہ آ جائے ہمیں خوشی ہوگی، اس لیے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ پہلے دن ہی سنا دیتے، اچھا، لیکن اس میں کچھ ہے نہیں. تو شاید تھوڑا آپ کہتے ہیں کہ تھنکنگ مؤخر ہوگی، کرنے کیونکہ کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ کچھ نکالنے کی کوشش کی جا بالکل رہی یہی ہے اور ہوگی، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 100% ہمارے خلاف ہی آئے گا. بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہم سے بات کے. القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اسی ڈیسیجن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس کا فیصلہ اب کل آنا ہے، اس کا جیل ٹرائل جو ہے وہ 1 سال میں مکمل ہوا، اور یہ وہ واحد کیس ہے جس کا ٹرائل جو ہے وہ 1 سال تک چلا، جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنا. اب اگر آپ کو بتائیں کہ اس میں 4 دفعہ جو ہے وہ ججز کی تبدیلی بھی ہو چکی ہے، اور جو جج آخری جج ہیں جنہوں نے فیصلہ بھی سنانا ہے ان پہ بھی خان صاحب نے خود 2 دفعہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب اس ڈیسیجن کو 18 دسمبر کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا، پھر کہا گیا کہ پہلے یہ 23 دسمبر کو سنا دیا جائے گا، پھر یہ ڈیلے ہو گیا، پھر اس کی تاریخ 6 جنوری دی گئی، 6 جنوری سے ڈیلے ہو گیا، اور اب کل 13 جنوری کو اس کا ڈیسیجن آنا ہے. اور اس میں ہی اگر دیکھا جائے تو 13 نومبر 2023 کو نیب کی طرف سے خان صاحب کی جو ہے اس کیس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آج اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمارے حق میں آئے گا. اگر حق میں آنا ہوتا تو اس کو مؤخر نہ کیا جاتا، فوری فیصلہ سنا دیا جاتا. اسی پہ ہم بات کریں گے معروف ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب سے.
حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا, آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اتنی دفعہ تاریخ مقرر کرنے کے بعد مؤخر کیا گیا ہے اس کا فیصلہ سنانا, تو ان کو کوئی خاص امید ہے نہیں کہ اس میں سے کچھ ان کے حق میں آنے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کی جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, جس طریقے سے کارروائی چلی ہے, 1 سال جیل ٹرائل چلا ہے اس مقدمے کا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ, فیصلہ تو جج نے کرنا ہے, چونکہ اس نے ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا اور آرگومنٹ سنے ہوں گے. تقریباً 100 سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ آئی ہے, لیکن اس کے جو فیکٹس لیڈ کرتے ہیں وہ سارے اس طرف جاتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ لا کی وائلیشن آئی ہے, جس کے اندر پاکستان کی کیبنٹ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے, جس کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے جو پروسیجر آف کرائم ایکٹ 2022 کے نیچے کام کر رہی ہے اسے مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے, مس گائیڈ کیا گیا ہے. اس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو اکاؤنٹ بحریہ ٹاؤن کا کھلا ہوا تھا, جو اس کی سیول لائبلٹی سے ریلیٹڈ تھا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ, اس کے اندر اس اماؤنٹ کو جو 60 ارب کے قریب تھی اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے اندر سپریم کورٹ کو بتایا ہی نہیں گیا, مس گائیڈ کیا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے اکاؤنٹ فریز کر کے بحریہ ٹاؤن کے 2018 کے اندر کر کے اور ایک سیٹلمنٹ کی صورت کے اندر کیا ہے, اس کا یہ پیسہ ہے جو پاکستان کے اسٹیٹ اکاؤنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا, اور وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر جو رجسٹرار کا اکاؤنٹ تھا, جو ایکسکلوزیولی اس کام کے لیے بنا ہوا تھا, کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اس سیول لائبلٹی جو تھی جو بحریہ ٹاؤن کی جو 460 ارب کے قریب تھی اس کی وہ ایڈجسٹمنٹ تھی. تو اگر ان سارے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو 2018 سے لے کے 6 نومبر 2019 تک ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کو ڈیل کرتے ہیں, اس کے اندر یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ بحریہ اکاؤنٹس کے جو اکاؤنٹس تھے برطانیہ کے اندر وہ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز ایشو کیے گئے. اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اس پروسیس کے اندر آئی, اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ان کے لا کے مطابق یہ ہے جو سیکشن 232 ہے پروسیجر آف کرائم ایکٹ کا, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی ملک سے منی لانڈرنگ جو ہے وہ آتی ہے اور برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی پروو کر دیتی ہے تو وہ منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے اس ملک کے اسٹیٹ اکاؤنٹس کے اندر چلی جاتی ہے. تو وہاں کے اوپر جا کے جو پرائم منسٹر کے اسٹیٹ منسٹر تھے اس دور کے اندر, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر شہزاد اکبر, انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے نیگوسیشنز کی, اور نیگوسیشن کے اندر یہ طے ہوا کہ جی یہ اکاؤنٹس جو پاکستان کے اندر آنے چاہیے پیسے اسٹیٹ اکاؤنٹس کے اندر, وہاں پہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو, اور وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے. اور یہ ڈیل جو تھی یہ 6/11/2019 کو مکمل ہوئی, لیکن اس کے بعد جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس کے لیے نوٹ جو ہے وہ 2 دسمبر 2019 کو بنایا گیا, اور وہ سب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہ انویلپ کلوز تھا, اور کوئی بحث بھی اس پہ نہیں ہوئی, بتایا بھی نہیں گیا. اور جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیوٹی کبھی بھی کیبنٹ اپروول پہ نہیں دیتی, لیکن کیبنٹ سے اپروول لی گئی, اور اس کے اندر بھی منسٹرز نے اس کو اٹھایا, اور کچھ منسٹر جو تھے وہ نیب کورٹ کے اندر بھی ایز اے آئی وٹنس کے طور پہ آئے. دوسرا سائملٹینیسلی کہ ابھی ٹرسٹ بھی نہیں بنا تھا, ڈیل بھی مکمل نہیں ہوئی تھی, تو بحریہ ٹاؤن نے 458 کنال جو زمین تھی وہ اس دور کے جو فیڈرل منسٹر اسی کیبنٹ کا حصہ تھے ان کے نام کے اوپر 458 کنال اپریل 2022 میں کروائی گئی. اور جب یہ سارا پروسیس یہاں پہ مکمل ہوا تو اس کے بعد ٹرسٹ جو ہے وہ 26/12/2019 کو بنا. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ڈسپائٹ آل دس ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن جو آپ نے اس وقت اس کیس کے حوالے سے بتائی ہے, پی ٹی آئی نا 1 لائنر ایک اس کی جسٹیفیکیشن دیتی ہے, اور اس کو بڑا سمپلیفائی کر کے وہ ٹی وی پہ بتاتے ہیں. میں چاہوں گی ذرا آپ اس پہ اپنا موقف دیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب القادر تو ایک یہ یونیورسٹی کا ٹرسٹ ہے, یہ تو جیسے وہ نمل کا ٹرسٹ تھا, یہ اس طرح کا ٹرسٹ ہے, تو ٹرسٹ تو کسی کے نام نہیں ہوتا. خان صاحب نے تو اس میں 1 روپیہ بھی نہیں کہیں پہ کوئی کہہ سکتا کہ کرپشن کی ہو. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں ساریہ, ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹرسٹ جو تھا وہ بن جاتا جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے 3 دسمبر 2019 کو, تو یہ ایک ایکسکیوز لیا جا سکتا تھا کہ جی کیبنٹ نے تو ابھی اپروول ہی نہیں دیا, تو اس کے اندر ٹرسٹ کے اندر پیسہ, ٹرسٹ تو بنا ہی نہیں تھا. ٹرسٹ تو بنا ہے کیبنٹ کی اپروول کے بعد جو بنا ہے. اس سے پہلے جو زمین ٹرانسفر کی گئی تھی وہ ایک انڈیویجول شخص کو ٹرانسفر کی گئی تھی, اور اس کے بعد جب میرا خیال ہے کہ جب یہ ساری ڈیل مکمل ہو گئی تھی تو اس ڈیل مکمل ہونے کے بعد جو ہے, چونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ ایک ٹرسٹ کے اندر جا کے
کے تو آپ پہلے آپ ٹرسٹ بنائیں, اس کے اندر آپ پرائم منسٹر بھی ہیں, آپ کی وائف بھی ہے, اور آپ اس کیس کو پروسیس کریں. تو میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا, اور وہی ان چیز جو ہے وہ لیگلی اس سارے کام کے لیے ان کے گلے پڑ رہی ہے کہ کیبنٹ کی اپروول سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ٹرسٹ بن جاتا تو پیسہ اس کے اندر آتا, تو پھر یہ تھا کہ پرائم منسٹر کی پوزیشن کمپرومائز ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹرسٹ جو ہے وہ اس کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد بنایا گیا, اور اس کیبنٹ کی میٹنگ کے جب بعد بنایا گیا تو اس وقت تو تھا تو پھر ٹرسٹ کا تو ایشو ہی سوال پیدا نہیں آتا نا. پھر اس ایشو کے ٹرسٹی جو ہیں وہ بدلے گئے. پہلے ٹرسٹ جو تھا وہ کچھ اور لوگوں کے نام تھا, پھر ٹرسٹ کے اندر کچھ اور لوگ شامل کیے گئے, اور 2022 کے اندر ایک اور عورت کے نام پہ جو ہے وہ کیا گیا, اور 240 کنال جو ہے زمین اس کے نام ٹرانس کی گئی. تو ان ساری چیزیں جو ہیں یہ کنکاکٹیڈ اور فیبریکیٹڈ کر کے ایک چیز کو ایسا کیا گیا جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہے, جو پاکستان کے آئین کے مطابق بھی نہیں ہے, جو کیبنٹ کا رول 16, 17, 18, 73 رولز آف بزنس ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے. اور ریسیپروکلی دیکھیں نا, دو آرگومنٹس کیے جا رہے ہیں. ایک یہ آپ نے کیا, اور دوسرا آرگومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے اندر ہمیں امیونٹی حاصل ہے. کیبنٹ نے جو امیونٹی دی ہوئی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ایک ایکٹ آیا تھا 2023 کے اندر, اس کے اندر سیکشن 4 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کیبنٹ کا ممبر فیصلہ کرتا ہے, بونا فائڈے کرتا ہے, تو اس کے فیصلے کو امیون حاصل ہے انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر. لیکن اگر اس کے اندر ایک ریسیپروکل کو بینیفٹ نکل آتا ہے تو اس کی امیونٹی جو ہے جو نیب لا کے اندر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اب نہ امیونٹی اس کے اندر اویلیبل ہے, نہ وہ جو آپ کا ٹرسٹ ہے وہ پہلے بنا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کیا جائے, اور اگر پہلے بن جاتا تو ویسے ہی یہ کیبنٹ کی میٹنگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر چلی جانی تھی کہ اتنی میسو اسکیل کے اندر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کیبنٹ سے کروائی گئی ہے کہ جو کیبنٹ سے اس سے پہلے NCA کے اندر وہ اپروو ہو چکی تھی, اور جس شخص نے اپروو کی ہے اس کی لیگل اسسٹنس کو جسٹس فائز عیسیٰ نے کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر کہا ہے کہ یہ انلیگل تھا ایسٹس ریکوری یونٹ جو بنا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں ایسی لیڈ کرتی ہیں. اگر جو آپ کہہ رہے ہیں جو ابھی تک ہیئرنگ کے دوران جو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں میرا خیال ہے کہ فارمر پرائم منسٹر, ان کی وائف کے لیے اور باقی 6 جو ایبسکانڈرز ہیں یہ سیریس لیگل چیلنجز ہوں گے جو یہاں پہ ہیں. ان کو اکارڈنگ ٹو لا سیکشن 9, 10 اور جو بھی سیکشن 15 جو ہے, اگر یہ پروسیس عدالت سمجھتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا وہ لا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی, مس گائیڈ کیا گیا ہے کیبنٹ کو, NCA کو اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو, تو یہ مس یوز آف اتھارٹی کا اگر بناتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ سیکشن لا کے اندر جب وہ ثابت ہوتا ہے تو 10 کے اندر 10 سال اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن 10 سال کی سزا, ڈسکوالیفیکیشن. تھینک یو ویری مچ حافظ احسان احمد صاحب فار ٹاکنگ ٹو اس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں مسلم لیگ نون کی اتحادی ضرور ہے, لیکن پارٹی حکومتی پالیسیوں پر گاہے بگاہے تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے وفاقی حکومت پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز کراچی میں شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ صوبہ سندھ کے ساتھ وفاق ہمیشہ سے سوتیلا سلوک کرتا آیا ہے. وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہے. اس سے قبل رواں ہفتے کے آغاز پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایوان صدر میں بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کا پیغام دیتے ہوئے کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی. لیکن ایک بار پھر بلاول بھٹو نے انکار کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. بلاول بھٹو کی طرف سے پنجاب میں حکومت سازی کے تحریری معاہدے پر بات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ حکومتی فیصلوں میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع کے حوالے سے بات کی جائے تو چند رہنماؤں کا ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا درست وقت ہے. سیاسی عدم استحکام سے پاکستان پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے. اس سے قبل ماضی میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا تو حکومت کی طرف سے شکایات کو نظر انداز کیا جاتا رہا. حکومت کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں اتحاد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. البتہ گزشتہ ایک ماہ کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو اندازہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف دم میں لایا جا رہا ہے اور مذاکرات کا عمل اسی بات کا اندیا ہے. مذاکرات کا عمل اگر کامیابی سے آگے بڑھا تو پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب اور وفاق میں اپنی سیاست بہتر کرنے کا موقع ملے گا.
اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل. بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ایسے کیا تحفظات بڑھ گئے، اتنی کیا گریونسز صوبہ سندھ کی وفاق کے ساتھ بڑھ گئیں کہ آپ لوگوں کو بار بار وزیر اعظم کی طرف سے بھی آفر کی جا رہی ہے کہ کابینہ کا حصہ بنیں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. پچھلے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہمارے جو خدشات تھے، یہ ہمیں جو اعتراض تھا، تو ہم کابینہ میں بھی شامل تھے. اس کے باوجود اسمبلی کے فلور پر مجھ سمیت تمام رہنما اپنے جو خدشات ہیں اس کے اظہار کرتے رہے. اس کے بعد جو موجودہ حکومت تھی، اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے کہ کابینہ میں رہ کے اور پھر بھی ہمارے مسائل حل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اچھا فیصلہ کیا ہمارے سی ایس سی نے کہ کابینہ میں شامل نہیں ہوئی ہے. شروع میں تو ہم نے جو شتفیت یہ تھے کہ پنجاب میں جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں وہاں ان پولیس افسران اور ڈپٹی کمشنروں کو لگایا کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی تھے. ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ضرور اپنے جو لوگ ہیں ان کو لگا لیں، مگر کم سے کم جو اینٹی پیپلز پارٹی لوگ ہیں ان کو تو نہ لگائیں. ابھی ان باتوں کے اوپر ابھی ہماری مذاکراتی کمیٹی گورنر ہاؤس میں چلی رہی تھی کہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالی جائیں گے. اب ان کو کون سمجھا دے کہ ماضی میں اور سیمی ڈکٹیٹر حکومت نے کالا باغ ڈیم کی بڑی کوشش کی ہے تو کوئی مائی کلال بنا نہیں سکا. تو آج دریائے سندھ سے 6 نہریں کون نکالے گا؟ کیونکہ دریائے سندھ سے اگر 6 نہریں نکال دیں گے تو بلوچستان اور سندھ میں تو قطرہ بھی نہیں آئے گا. سندھ پہلے ہی خوشحالی کا شکار ہے اور اوپر سے 6 نہریں نکالے جائے تو بچتا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے جو ہمارے سندھ میں جو 90% سیلاب میں پھنس گئے لوگ، یہ سیلاب میں ڈوب گئے، اس کے لیے جو بلاول صاحب نے جو مکانات 21 لاکھ مکانات کا اعلان کیا ہے، جو روز کی سطح پہ 1500 مکانات آج بھی تیار ہو رہے ہیں، وہاں وفاقی حکومت سے بار بار ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں جو نہیں ڈالا. اس سے آگے چلے جائے، میرا اور شہباز شریف صاحب کا ایک منصوبہ بنا تھا ہب ڈیم سے پانی کا لائن لینے، منتہا جو ہے نا وہ مکمل یعنی بن گیا، سب چیز پلان منظوری ہو گئی ہے. آئین ٹائم پہ شہباز شریف صاحب کا جو اپنا حلقہ بھی ہے الیکشن کے لیے وہ دوڑے آ جاتے ہیں، مگر پانی کا ایک قطرہ کا انہیں پیسے نہیں دیا. الحمدللہ سندھ حکومت نے 12 ارب 72 کروڑ کی لاگت سے وہاں پائپ لائن کا میں منظوری دے دی ہے. اچھا، اب یہ مسئلے چل ہی رہے تھے کہ ایک اور شوشہ چھوڑ دیے جہاں سمندر کے کنارے پہ، یعنی ہمارے دوست صوبے جو ہماری حکومت ہے بلوچستان اور سندھ، وہاں جو سی پوائنٹ بنا ہے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ سارے مسائل ہم کو ناجائز کر رہے ہیں یا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں یہ غلط ہے، آپ کی غیر یعنی یہ غیر قانونی ہے؟ آپ ہی مجھے بتا دو یہ بتائیے. نہیں آپ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو اصل ایشوز تھے ان پہ تنقید آپ اس وقت بھی کیا کرتے تھے. ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی واقعی انہی چیزوں پہ جا رہی ہے تو یہ تو بڑی سنگین نوعیت کے گریونسز ہیں، لیکن کیا یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ آپ کا جو وفاق میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہے وہ اس سے متاثر ہو؟ اب سعدیہ صاحبہ آپ مجھے بتا دو، اگر ہماری یہ جینین عوامی مسائل کا جو ہمارے مطالبے ہیں ان کے اوپر اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم کس طرح چل سکیں گے؟ ہمیں اپنی عوام چھوڑیں گے کہ بار بار ہم ٹی وی ٹاک شو میں ان کے ساتھ مذاکرات کمیٹی میں یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن شاید نون لیگ کو ہماری ضرورت نہیں رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ مریم بی بی نے انقلابی پروگرام شروع کر دیے ہے اور پنجاب ہمارا صوبہ بڑا صوبہ ہے جہاں 184 سیٹیں جو ہے نا وہ جنرل سیٹیں ہیں، 148 سیٹیں جنرل سیٹیں ہیں، وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب جو پارٹی کا سربراہ ہے، جن کی وفاق میں بھی حکومت ہے، صوبہ پنجاب میں بھی حکومت ہے، وہ پنجاب میں اپنی بیٹی کے ساتھ تندور پہ تو نظر آتے ہیں، مگر وفاق کے کسی منصوبے کو، کسی پروجیکٹ کو، کسی میٹنگ کو نہ وہ شمولیت کرتے ہیں، نہ اون کرتے ہیں، نہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا فوکس پنجاب پہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جان چھوٹ جائے اور وفاق کسی کو بھی دے دے. بٹ اس وقت تو ایسا لگتا ہے مندوخیل صاحب کہ شاید نون لیگ، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ پہلے شاید آپ کے مطالبات یا باتیں نظر انداز کر دیتے تھے، اس دفعہ لگتا ہے ایسے کہ سنجیدہ ہوئے ہیں. اس کا کتنا تعلق ہے
ان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس چیز سے کہ کہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید سسٹم میں واپس لایا جا رہا ہے، ایسی کوشش ہو رہی ہے، تو اب شاید نون لیگ کو آپ کی زیادہ ضرورت پڑے؟ نہیں، نون لیگ کو خود پتا ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں جی، اگر ابھی ہماری پارٹی اعلان کرے تو اگلے منٹ میں یہ ثابت ہو جائیں گے. اور یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب کو 2 مرتبہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی نے بنایا، نون لیگ نے نہیں بنایا، تو ان کو اچھی طرح پتا ہے. لیکن پھر میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ جان چھوڑانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی سے اور خود وفاقی حکومت سے، کیونکہ یہ سمجھ رہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، ہمارا گرپ وہاں حاصل ہو گیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جائے گی، جب پیپلز پارٹی نہیں رہے گی آپ کے ساتھ، تو پھر آپ کو ٹف ٹائم تو دینا پڑے گا آپ کو پنجاب میں. ابھی تو بہت سارے آپ ہم جو ہے نا پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر تو نہیں ڈالیں گے، پھر تو ہم سامنے عوام کے سامنے آئیں گے، اور اوپر سے مولانا صاحب ساتھ ہوں گے، اوپر سے پی ٹی آئی شور مچائیں گے. تو آپ مجھے بتا دو، یہ وفاق کو تو جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، وفاق سے بھی جان چاہتے ہیں، اور ان کا فوکس سارے کا سارا جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یقین تھا کہ وہ دنیا پر زور بازو سے اپنا تسلط قائم رکھ سکتے ہیں. معاشی اور ملٹری طاقت پر بڑا مان تھا. پلان تھا کہ روس کی سرحدوں پر میزائل نصب کیے جائیں گے، ماسکو کو گھٹنوں پر جھکایا جائے گا، پوٹن کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے گا، سوویت یونین کی طرح روس کے ٹکڑے کیے جائیں گے. ماضی کے تمام معاہدوں کو نظر انداز کیا گیا، لیکن مغرب کے سب پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے. نہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو سکا، نہ روس جھکا، نہ روس کو توڑا جا سکا، اور نہ ہی ولادیمیر پوٹن کو اقتدار سے الگ کیا جا سکا. آج روس پہلے کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے. یوکرین امریکی اور یورپین ماڈرن اسلحے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا. یوکرین روس کے خلاف فاتح جنگ تو نہ بن سکا، البتہ مکمل طور پر تباہ ضرور ہو گیا. لاکھوں کی تعداد میں یوکرینی فوجیوں نے اپنی جانیں گنوا دیں. امریکہ کے دباؤ میں ہنگامی بنیادوں پر نوجوان یوکرینیوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے جنگ میں دھکیلا گیا، مگر کچھ بن نہ سکا. اب جنگ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. کسی بھی لمحے روس کی شرائط پر جنگ بندی ہو سکتی ہے. جنگ بندی کی صورت میں نہ تو یوکرین نیٹو کا حصہ بن سکے گا، بلکہ یوکرین کو اپنے بہت سارے علاقوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. مغربی بلاک نے گزشتہ 3 سال کی جنگ سے کیا حاصل کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اپنے آج کے اس ایڈیٹوریل میں دیں گے. سب سے پہلے اگر معاشی بحران کی بات کی جائے تو یورپ شدید بحران کا شکار ہو چکا ہے. یورپ کے لیے سستی انرجی کا حصول ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے. سستی روسی گیس کے بجائے یورپ مہنگی امریکی اور قطری گیس خریدنے پر مجبور ہے. روس یوکرین جنگ کی بدولت آج بھارت کی چاندی بھی ہو چکی ہے. بھارت روس سے سستا ریفائنڈ آئل خرید کر یورپ کو کئی گنا مہنگی قیمت پر بیچ رہا ہے. امریکی دباؤ میں یورپ اپنا دفاع مضبوط کرنے پر مجبور ہے، جس کی بدولت یورپی شہریوں کا معیار زندگی پہلے کی نسبت بہت نیچے جا چکا ہے. آج یورپ بالخصوص جرمنی کی معیشت بدحالی کا شکار ہو گئی ہے. G7 ممالک میں سب سے کم ترقی جرمنی میں ریکارڈ کی گئی ہے. یوکرین جنگ میں اگر امریکی امداد کا ذکر کیا جائے تو گزشتہ 3 سالہ جنگ میں امریکی امداد $200 بلین سے تجاوز کر چکی ہے. یوکرین اور فلسطین جنگ کی وجہ سے آج امریکہ لاس اینجلس میں پھیلی آگ کو بھی قابو کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ امریکہ اپنے تمام وسائل فلسطین اور یوکرین جنگ میں جھونک چکا ہے. یوکرین جنگ کے دیگر اہم نکات کو دیکھا جائے تو نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ 4 سال سے بنائے گئے بیانیے کو مکمل طور پر رد کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن روس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ روس کے لیے کسی بھی طور پر یہ قابل قبول نہیں تھا کہ نیٹو کے میزائل اس کی سرحدوں پر لگائے جائیں، اور اگر اسی طرح کوئی امریکہ کی سرحدوں پر میزائل نصب کرنے کی کوشش کرتا تو ہم بھی ضرور جنگ کرتے.
ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صدر بائیڈن نے نہ صرف امریکہ کو روس کے مد مقابل لا کھڑا کیا بلکہ یورپ کو بھی ایک غیر ضروری جنگ میں دھکیل دیا۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے آج امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں میں تناؤ شدید ہو رہا ہے۔ امریکہ یورپ، یورپی یونین اور نیٹو سے فاصلہ اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹرمپ کی ترجیحات صدر بائیڈن کی ترجیحات سے یکسر مختلف ہیں۔ نئے منتخب صدر کی سوچ کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سلامتی سب سے اہم ہے۔ اتحادیوں کی ترجیحات کو پس پشت ڈالتے ہوئے انفرادی مقاصد کو فوقیت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ کو یورپی یونین، جرمنی اور فرانس کی مخالفت کے باوجود امریکہ کا حصہ بنانے پر بضد ہیں۔ امریکہ اور اتحادیوں میں تناؤ مغرب کے زوال کی نشانی ہے۔ یوکرین جنگ کا آغاز مغربی بالادستی کے لیے کیا گیا تھا، مگر مغربی اتحاد کامیاب تو نہ ہو سکا، البتہ اس جنگ کی بدولت آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہے۔ سال 2025 میں امریکہ اور مغربی اتحادی ایک دوسرے کے مد مقابل دکھائی دیں گے اور گلوبل بالادستی کو چھوڑ کر علاقائی بالادستی کو ترجیح دی جائے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.